बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 7 जनवरी है और बुध का दिन है। बात करेंगे सियालकोट की डॉक्टर हादिया की, जो कि जिसकी शादी हो गई और वो सियालकोट से यूके चली गई। लेकिन यूके में उसके साथ क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि उसको वहाँ से वापस आना पड़ा। सिर्फ वो वापस नहीं आई, बल्कि जो उसको शादी करके साथ ले गया था वो भी, मतलब उसके साथ भी समझ लें कि अल्लाह ताला ने फिर यही किया कि वो भी वापस आ गया। लेकिन ये सारी कहानी थी क्या? क्या इसका जो निकाह हुआ था वो किस तरह हुआ था? वो जो निकाह था एक सौदेबाजी थी, किस तरह इसको सारे को मैनेज किया गया, ये उन्होंने मुझे बताया है। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी वो सियालकोट में है और उन्होंने अपनी कहानी मेरे साथ शेयर की। तो आज की इस वीडियो में डॉक्टर हादिया की कहानी आपको सुनाएंगे। डॉक्टर हादिया बताती हैं कि मेरा जो ताल्लुक़ है वो एक छोटे ज़मींदार फैमिली से था और मुझे शुरू से डॉक्टर बनने का शौक़ था। छोटा भाई था, मैं बड़ी थी। और मैंने जब एफएससी किया तो मैंने टेस्ट दिया, जो कि आपको पता है उस वक्त टेस्ट होता था एक एमबीबीएस के लिए। जब आप जाते थे तो आपको एक एंट्री टेस्ट देना पड़ता था। मैंने एंट्री टेस्ट दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर हादिया बताती हैं कि मैं जो मेरिट बनता था कॉलेजेस का, उसमें मेरिट पे नहीं आ सकी। मैं वहाँ से मेरिट से रह गई। तकरीबन जो कॉलेजेस एक्सेस में थे जहाँ पे मैंने अप्लाई किया था, बट यह है कि मेरा सेल्फ फाइनेंस पे एडमिशन हो सकता था। तो सब कॉलेजेस ने ये कहा कि आप पैसे दे दें और सेल्फ फाइनेंस पे आप एडमिशन कर लें। तो जो मेरे वालिद थे और जो मेरी फैमिली वाले थे और हम सब ने मिल के चेक किया। तो हमने ये चेक किया कि क्यों ना यहाँ पे जो हम इतने ज़्यादा पैसे भरें, आपको पता है एक बड़ा ख़र्चा है एमबीबीएस का। तो कहते हैं हमने ये फ़ैसला किया कि क्यों ना मैं यहाँ पे पैसे खर्च करने के बजाय बाहर के किसी सस्ते मुल्क से एमबीबीएस कर लूँ। सो 2-3 ममालिक उनकी नज़र में आए। एक तो कहते हैं जी चाइना था, दूसरा जो है वो यहाँ पे जो हमारी स्टेट्स हैं यहाँ पे भी एमबीबीएस के लिए लोग जाते हैं। ये जो रशिया की स्टेट्स हैं, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और बाकी भी कुछ ममालिक का हमने पता किया। तो वो कहता है कि हमें मुनासिब लगा कि मैं चाइना चली जाऊँ एमबीबीएस के लिए। सो मेरे जो वालिद साहब थे उन्होंने अपनी कुछ ज़मीन बेची उसके लिए। इतने कोई उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कुछ ज़मीन बेची और उन्होंने मैं वहाँ से एमबीबीएस के लिए भेज दिया। डॉक्टर हादिया कहती हैं मैंने एमबीबीएस जो है वो, मेरे वालिद साहब फ़ीस भरते रहे और मैं आहिस्ता आहिस्ता करते कराते जैसे होता है मैंने समझ लें कि जी अपनी जो एमबीबीएस की डिग्री है वो मैंने चाइना से मुकम्मल कर ली। और उसके बाद जो है मेरा जो छोटा भाई था वो भी पढ़ता रहा, वो यहाँ पाकिस्तान में पढ़ता रहा और वो अपना उसकी जो इंटरेस्ट था वो उस फील्ड में चला गया और वो अपना उसने पढ़ाई चढ़ाई पाकिस्तान में कंप्लीट कर ली। हादिया कहती हैं कि मैं वहाँ से एमबीबीएस करके वापस आई। तो ज़ाहिर है जब पाकिस्तान में वापस आके आपको पता है वहाँ पे यहाँ पे उस वक्त जब जो भी बाहर से डॉक्टर्स पढ़ के आते थे तो वो उनको पीएमडीसी एक मेडिकल डेंटल काउंसिल आप पहले एक इदारा होता था, तो उसमें उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती थी, उसका बाकायदा टेस्ट देना पड़ता था और उसके बाद आपको यहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर माना जाता था, एक दौर था। तो वो कहती हैं कि जी पीएमडीसी का टेस्ट, फिर उसके बाद ये है कि पाकिस्तान में जब हम यहाँ आए तो लोगों को शौक़ तो बड़ा होता है, वालिदैन को भी, लड़कों को, बच्चे बच्चियों को, कि जी हम डॉक्टर बन जाए, हम इंजीनियर बन जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो पाकिस्तान आते हैं तो उनको पता चलता है कि ये जो सिंपल जो एक आप ग्रेजुएशन करते हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिकल या इंजीनियरिंग में, तो उसकी कोई ज़्यादा औकात नहीं है हमारे पाकिस्तान में और उस पर कोई नौकरी वगैरह नहीं मिलती और ना कोई आपको, वैसे आप एमबीबीएस डॉक्टर हाउस ऑफिसर तो बन जाते हैं बट कोई स्पेशलाइजेशन के बगैर आपकी कोई सूरत हाल यहाँ होती नहीं है। तो हादिया कहती हैं कि जब ये सब सिलसिला हो गया और पाकिस्तान में मैंने कुछ अर्सा गुजारा और कुछ ट्राई श्राई किया इधर उधर, तो हमें अंदाज़ा हो गया कि जो है वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे इस एमबीबीएस करने का। इससे बेहतर था मैं पैसे ना खर्चती और मैं ही भी, लेकिन मुझे शौक़ था और मेरे वालिद साहब भी चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली जो है वो फंड्स जनरेट हम नहीं कर सकते थे इसके लिए। जो कुछ था वो ऑलरेडी मेरे एमबीबीएस पे लग चुका था। सो इससे अगला मरहला शुरू होगा। अगला मरहला ये था कि जी शादी कर दें, जो होता है अमूमन हमारे यहाँ लड़कियों का। तो हादिया कहती हैं कि जी मेरे भी वालिदैन ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। तो कहते हैं कि जी रिश्ते अच्छे आते थे, ज़ाहिर बात है मैं डॉक्टर बन चुकी थी और आपको पता है एक ज़माना था जब बहुत ज़्यादा जो है ना वो लोग फैमिलीज़ चाह रही होती थी कि बहू डॉक्टर लाएँ, था एक, ज़ाहिर है। तो कहती है कि वो वाला सीन था, तो ज़ाहिर है मैं डॉक्टर एमबीबीएस कर चुकी थी। तो मेरे जो हमारा जो गांव था सियालकोट में, उसके जो साथ वाले गांव के बहुत बड़े ज़मींदार थे फैमिली, उन्होंने मेरा रिश्ता भेज दिया। और उनका जो लड़का था वो भी हल्का फुल्का, कोई इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन यह था कि पढ़ा लिखा था। उन्होंने रिश्ता भेज दिया और उन्होंने कहा कि जी हम जो है वो आपकी बेटी से जो है वो
رشتہ کرنا چاہتے ہیں. میرے والدین کے پاس آیا تو میرے والدین نے کہا کہ جی نہیں، ہماری جو بچی ہے وہ تو اسپیشلائزیشن کرنا چاہ رہی ہے اور وہ جو ہے اس کے بعد ہی ہم اس کا کوئی سوچیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ٹھیک ہے، اگر وہ اسپیشلائزیشن کرنا چاہ رہی ہے تو بے شک اس شادی کے بعد، اس نکاح کے بعد اگر وہ کرنا چاہتی ہے تو وہ بے شک اپنی اسٹڈی کنٹینیو کرے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. تو کہتی ہے کہ میرے والدین نے پہلے اس پہ سوچا، لیکن اس کے بعد جب ان کو یہ خیال آیا کہ یار ٹھیک ہے، اگر وہ اس بات کو بھی مان رہے ہیں کہ جی میری اسپیشلائزیشن پہ بھی مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے شادی کے بعد کرے، تو میرا خیال سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. میرے والدین نے مجھے کہا کہ جی اس طرح ایک معاملہ ہے تو ہم تمہاری اس میں وہ چاہتے ہیں، تو اگر تم کہو تو ہم ان سے بات کر لیں. تو کہتی ہے کہ مجھے بھی ظاہر آئیڈیا نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہے، اور کوئی سیدھی سی بات ہے، راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، مجھے کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا کہ جی. میں نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے، ایک شرط ہے، میں اسپیشلائزیشن کروں گی. تو انہوں نے کہا وہ تو آلریڈی وہ مان رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میرے جو ہونے والے ان لاز تھے وہ جب ہمارے گھر آئے اور والد صاحب نے ان کو بتایا کہ جی اس طرح اسپیشلائزیشن اور پاکستان میں تو نہیں، باہر تو انہوں نے کہا تھی تو بہت اچھی بات ہے، ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو بیٹا ہے اس سے آپ اس کا نکاح کریں اور یہ بے شک اسپیشلائزیشن کے لیے باہر چلی جائے، جہاں جس یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرنا چاہتی ہے اس کی فیس وغیرہ ہم پے کریں گے، کیونکہ ہماری بہو ہو جائے گی تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. تو کہتی ہے کہ میرے والدین کو یہ بڑا مناسب لگا. ظاہر ہے شادی بھی ہو جانی تھی اور اسپیشلائزیشن کے بھی اگلے پیسے دے رہے تھے، اور مجھے بھی انہوں نے بتایا تو مجھے بھی مناسب لگا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. تو کہتی ہے کہ جی میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جس یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرنا چاہتے ہیں آپ ایڈمیشن کریں، ہم فیس دیں گے اور نکاح وغیرہ کریں گے اور کوئی مسئلہ نہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ جی نکاح اور رخصتی اور یہ چیزیں جو ہے یہ تو ابھی اگر ہو گئیں تو پھر اس کے بعد اسپیشلائزیشن والا معاملہ تو ٹھیک نہیں رہے گا. تو میں نے والدین سے کہا کہ جی ان سے پوچھیں کہ پاسبل ہے کہ اگر وہ صرف اب نکاح کر لیں اور جو رخصتی وغیرہ ہے وہ جو ہے وہ جب میں اسپیشلائزیشن میں سٹارٹ کر دوں، سال ڈیڑھ 2 سال بعد کر لیں. تو کہتے ہیں کہ میرے والدین نے بات کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نو پرابلم، اگر یہ ایسا کرنا چاہتی ہے تو کر لیں. تو کہتی ہے کہ سب کچھ ہماری فیور میں جا رہا تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتی ہے ہمارا نکاح ہوا، نکاح کے بعد ہمارے پیپر بنے اور میں نے جو ہے وہ پیپر بنے کیا. کہتی ہے میں نے نکاح سے پہلے ہی ایڈمیشن کر لیا UK ایک میڈیکل اس میں اسپیشلائزیشن کے لیے، اور اس کی جو فرسٹ فیس تھی فرسٹ سیمسٹر کی وہ بھی میرے جو ان لاز تھے انہوں نے پے کر دی نکاح کے بعد. اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں اب آپ کا نکاح تو ہو گیا ہے، تو اب یہ کریں کہ جب یہ لڑکی جا رہی ہے اس کا ویزا لگ گیا ہے، میرا ویزا وغیرہ ہو گیا وہ سارا کچھ، تو کیوں نہ یہ اس کا ہسبینڈ تو ہے نا نکاح میں، تو اس کا ہسبینڈ ہے، آل تو رخصتی وغیرہ نہیں ہوئی، تو جو ڈپینڈنٹ کے طور پہ جو ایک ڈپینڈنٹ ویزا ہوتا تھا اس کے طور پہ جو ہے وہ ہمارے بیٹے کو بھی ساتھ لیتی جائے، اور یہ دونوں وہاں پہ بے شک سیپریٹ رہیں، نو پرابلم، یہ ہاسٹل میں رہے وہ کہیں اور رہے، لیکن یہ ہے کہ چلو یہ بھی چلا جائے گا، اس کا بھی وہاں پہ کوئی کام وغیرہ کو کام کاج یہ شروع سے چاہ رہا تھا کہیں باہر جانا، تو اس کا بھی وہاں پہ کام کاج اور یہ چیزیں ہو جائیں گی. تو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، ظاہر رخصتی وغیرہ نہیں ہوئی تھی، آل تو ہم اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارا نکاح ہو گیا تھا، اور ہم کاغذات میں اور دینی طور پہ تو میاں بیوی تو تھے. کہتے ہیں جی میرا تو ہو گیا اب کام اور میں چلی گئی، اور پھر اس کے بعد اس کے بھی پیپر پروسیس ڈیپینڈنٹ والے ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بھی UK آ گیا. لیکن یہ ہے کہ ہم الگ رہے تھے. میں نے اپنے لیے کہیں ارینجمنٹ کیا تھا رہائش کا، اور اس نے اپنے لیے کیا تھا، اور فرسٹ سیمسٹر کی انہوں نے فی دی، اور وہاں جا کے وہ کہتی ہے کہ مجھے اس کا پتہ نہیں تھا وہ کیا کرتا رہا. کہتی ہے کہ کوئی 2-3 ماہ گزرے، 4 ماہ، تو ظاہر ہے نیکسٹ سیمسٹر کی فی تھی. تو میں نے اسے کہا کہ جی رابطہ کیا اور اسے کہا کہ جی نیکسٹ سیمسٹر کی فیس دینی ہے. اس نے کہا جی میں نیکسٹ سیمسٹر کی فیس میرے پاس تو نہیں ہے. اور میں نے کہا کہ جی آپ کے والدین، اس نے کہا جی میں نے والدین سے بات کی اور وہ بھی کہتے ہیں کہ فی الحال ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے، تو اپنے لیے کچھ خود ارینج کرو. کہتی ہے میرے لیے بڑا مشکل تھا، میرے لیے پرابلم تھا. تو کہتی ہے کہ میں نے کچھ اپنے والد کو کہا، انہوں نے کہا جی. تو بہرحال کہتی ہے کہ بات نہیں بنی، اور اس کے بعد میں نے بھی وہاں جاب شروع کی. کوئی 2-2.5 مہینے مجھے ہوئے تھے وہاں گئے ہوئے، میں اگر 3-4 مہینے کہہ گیا 2-2.5 مہینے ہوئے تھے. تو کہتی ہے کہ جی میں نے جو ہے وہ اپنے لیے کچھ فنڈز جنریٹ کرنا شروع کر دیے، جابس کرنا شروع کر دی، ہر طرح کی جو بھی ملتا تھا چھوٹی موٹی جو بھی جابز ملتی تھی وہ کرنا شروع کر دی. آلریڈی میں کہیں رہ رہی تھی تو اس کے بھی ایکسپینسز تھے کھانے پینے وغیرہ کے، تو کرتی کراتے وہ کہتے کچھ پیسے مجھے جو ہے میرے والد نے کہا میں کچھ نہ کچھ ارینج کر کے بھیجتا ہوں. کرتے کراتے کہتے بہت ہی مشکل حالات میں نے جو ہے وہ اگلے سیمسٹر کی فی پے کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں جو ہے بڑی مشکل میں تھی. اور میں نے والدین کو کہا، میرے والدین اس کے والد سے بات کی، اور اس کے والد نے کہا کہ دیکھیں جی واقعی ہم نے کہا تو تھا، یہ تھا وہ تھا، ان کے جانے میں ہمارے پیسے لگ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور انہوں نے عجیب و غریب قسم کی ہمیں باتیں سنائیں، اور مطلب انہوں نے کوئی خاص ہماری ہیلپ نہیں کی، اور بے شک مجھے جو ہے وہ جیب سے ہی سب کچھ میرے والد کو ہمیں کرنا پڑا.
کہتی ہے کہ بہرحال ہمارے دل میں ایک چیز آ گئی تھی کہ یار انہوں نے زیادتی کی ہے. تو کہتی ہے کہ جی کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ یہ ہوا کہ جو وہاں پہ میرا پیپر ہسبینڈ جو گیا تھا ساتھ، اس بھائی نے وہاں پہ، اس کے پاس پیسے ایسے ہوتے تھے، اس نے سارا کچھ کیا. اس نے کسی ایک خاتون گوری کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ دوستی کی. دوستی کے بعد اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ یہی تھا کہ اس کے ساتھ شادی کرے، اور شادی کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ رہے. لیکن پرابلم یہ تھا کہ 2 شادیاں جو ہے وہ پاسبل نہیں ہیں UK میں. تو کہتی ہے کہ جی اس نے یہ حل نکالا کہ اس نے کہا کہ جو میرے ہسبینڈ تھے وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ کیوں نہ میں یہ جو پہلی پاکستان والی پیپر میرج ہے جو کہ میں نے UK آنے کے لیے کی تھی وہ میں کینسل کر دوں، طلاق دے دوں، اور جو ادھر والی گوری ملی ہے اس کے ساتھ میرج کر لوں، اور پھر اس کے بعد میں یہیں پہ رہ جاؤں. اور اس نے یہ طریقہ سوچا باقاعدہ. کہتی ہے ہمیں تو اس چیز کا علم نہیں تھا، ہمیں تو آئیڈیا نہیں تھا کہ اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں، کیونکہ میرے والدین بھی اس طرح کے نہیں تھے. ہم بھی پہلی دفعہ، میں فیملی میں سے پہلی لڑکی تھی جو ملک سے باہر گئی تھی. تو کہتے کہ ہمیں تو آئیڈیا ہی نہیں تھا. اس نے وہ والے جو پیپر تھے اس نے کہا کہ جی فارغ آپ جو ہے اب میری وائف نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے پیپرز پہ اس نے کر دیا. اور اس کے بعد جو ہے اس نے اگلے والا جو معاملہ تھا، جو اگلا ٹارگٹ تھا جو گوری والا تھا، اس نے گوری کو پیسے شیسے دیے، جو پیسے کیونکہ اس کے پاس پیسے ہوتے تھے، اس نے پیسے دیے، اس کو راضی کیا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ پیپر میرج کرتی ہوں. اس سے اچھے خاصے پیسے کھاتی رہی. اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ جی ٹائم گزرتا گیا، اور میں نے جو ہے وہ MBBS جب میری کمپلیٹ ہونے والی تھی تو اس میں یہ ہوا. اب یہ انہوں نے بہت لمبی سٹوری سنائی بیچ میں بہت شارٹ کٹ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں، ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اس وجہ سے. بہرحال کہتی ہے کہ جی کرتے کراتے MBBS جب میری کمپلیٹ ہونے لگی تو مجھے ڈیورس ہو گئی. جو میرے پیپر ہسبینڈ تھے اس نے ادھر ٹرائی کر لیا، اس کو گوری کے ساتھ رہنا شہنا شروع کیا. شادی اس نے ابھی تک اس کے ساتھ نہیں کی تھی، پیسے ایسے اس کو کھلاتا پلاتا رہا جو کچھ بھی ہوا. کہتی ہے بہرحال مجھے ڈپریشن ہوا، مجھے بڑا مسئلہ ہوا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ میرا جو اسپیشلائزیشن ہے وہ جو ہے ڈسٹرب ہوا بہت زیادہ، اور جو آخری میری سیمسٹر کی فی تھی وہ پے نہیں کر سکی. اور اس کے بعد مینٹلی بھی میں ڈسٹرب ہو گئی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ میرا وہاں UK میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا اور کوئی سین بھی نہیں تھا. تو میں نے وہاں سے میں پاکستان واپس آ گئی. کہتے میں پاکستان واپس آ گئی، بہت زیادہ دل برداشتہ تھی، میرا بہت زیادہ مسئلہ ہوا. اور UK میں نے بہت ٹف لائف گزاری. ٹف لائف اس لیے کہ میں جہاں رہتی تھی وہ عجیب و غریب صورتحال تھی. اس کے بعد میں نے اپنے لیے سارے فنڈ جنریٹ کرنے ہوتے تھے، فیس کے پیسے یہ وہ کرتے کراتے کہتی میں وہاں جا کے جتنی میں نے محنت کی آپ کی سوچ ہے. اور میں نے اپنا سارا ٹائم جو ہے وہ، مجھے نہیں تھا آئیڈیا کہ مجھے جو ہے سب کچھ وہاں جا کے خود کرنا پڑے گا، مجھے سیڑھی کے طور پہ استعمال کیا جائے گا UK پہنچنے کے لیے. کہتے میں دل برداشتہ تھی. وہاں پہ بھی MBBS والا معاملہ اسپیشلائزیشن پوری نہیں ہو سکی. اس کے بعد میں واپس پاکستان آ گئی. میں یہاں کے والدین کے ساتھ، میں نے والدین کو سارا کچھ بتایا کہ وہاں پہ کیا کچھ ہوا. ان کو پتہ تو تھا، میں ان کو فون کال پہ بتاتی تھی، بٹ یہ یہاں کہ میں نے ان کو ساری حقیقت بیان کی. تو کہتی ہے کہ جی میرے والدین جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. ظاہر ہے ہمارا ان کا بہت ڈفرینس تھا اس کا اسٹیٹس کا، امیر لوگ تھے وہ. تو میرے والدین جو ہے وہ بے بس تھے. ان کے والدین سے بات کی لیکن وہ بھی کہتے تھے جی ہم اس کا کیا کریں. تو بہرحال کہتی کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ اس خاتون نے بھی اس کے ساتھ شادی نہیں کی جس گوری کو اس نے بسایا تھا شادی کرنے کے لیے. اس سے پیسے کھا کے اس نے بھی اس کو فارغ کر دیا. اور اس کے پاس کیونکہ اب کوئی جواز نہیں رہ گیا تھا UK میں رہنے کا. ایک جو بیوی تھی جو UK چھوڑ کے آ چکی تھی واپس، جس کے پیپرز پہ یہ کیا تھا، دوسری والے نے شادی نہیں کی تو انہوں نے بھی فارغ کر دیا. انہوں نے کہا بھائی تو بھی جا واپس. اس کو بھی انہوں نے واپس بھیج دیا. اب کہتی ہیں کہ جی وہ واپس تو آ گیا پاکستان، لیکن پاکستان واپس آ کے اس نے ایک اور ڈرامہ کرنا شروع کر دیا. اور اس نے کہا کہ جی میں نے تو اس کو محض جو ہے وہ وہاں پہ پیپر جو ہے وہ ڈائیورس کیا تھا، اور یہ تو میری اب بھی بیوی ہے، اور میں نے اس کو ویسے جو حقیقی طلاق ہے وہ نہیں دی، صرف پیپرز پہ دی تھی محض اس لیے کہ مجھے وہاں پہ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، میں وہ کرنا چاہتا تھا. بٹ یہ ہے کہ میں نے اس کو پیپر ڈائیورس کیا اور یہ میری اب بھی بیوی، اور مجھے یہ آپ لوگ واپس کریں. تو بتا رہی تھی کہ بہت زیادہ پریشانی بنی ہوئی ہے ہمارے لیے، اور میری جو فیملی والے وہ رجسٹ کر رہے ہیں، میں خود بھی رجسٹ کر رہی ہوں، اس بندے کے ساتھ رہنے نہیں چاہتی جس نے میرا سارا کچھ کیریئر وغیرہ تباہ کر دیا. لیکن صورتحال ایسے ہے کہ ظاہری بات ہے وہ بہت انفلوئنشل لوگ ہیں اور بہت زیادہ پیسے والے لوگ ہیں، اور وہ جو ہے پریشرائز کر رہے ہیں باقاعدہ طور پہ، ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے. اور کوشش یہ ہم کر رہے ہیں کہ جی ہم کسی طریقے سے اس کو ڈیل کر لیں، اور جس کے لیے میرے والد صاحب نے ادھر ادھر بات چیت کر کے جو ہے وہ ان کے اوپر بھی جو ہے ذرا ہم پریشر ڈلوانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو ہمارے علاقے کے معززین اور باقی لوگ ہیں ان سے بھی کہ جی ایک چیز ہو گئی ہے سو ہو گئی ہے، اب میں اس کی بیوی نہیں ہوں، لیکن وہ اس چیز کو انسسٹ کر رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت پریشانی کا باعث ہے. تو بتا یہ رہی تھی کہ دیکھیں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جو آپ کو پہلے نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کے ساتھ ہونے کیا والا ہے.
مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے میرے ساتھ نکاح جو کیا تھا اس میں ان کی کتنی سنسیئرٹی تھی اور کس طرح انہوں نے مجھے استعمال کیا باہر جانے کے لیے. پھر باہر جا کے بھی جو کچھ ہوا وہ انہوں نے مجھے بتایا. بہرحال یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے. اس طرح کے کیسز بھی بعض دفعہ ہوتے ہیں. آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہن ہادیہ کے جو ہے وہ معاملات بھی بہتر کرے گا انشاءاللہ, اور اللہ ہم سب کو اپنی زبان میں رکھے, اللہ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم کرے. اس طرح کی اگر کوئی چیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں شیئر کروں اپنے ویورز کے ساتھ, اور اگر آپ کی بھی کوئی سٹوری ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا. میرا واٹس ایپ نمبر جو ہے آپ مجھ سے لے سکتے ہیں, مجھے کمنٹس میں جو ہے لکھ دیا کریں تو میں دے دیتا ہوتا ہوں. بہت ساری چیزیں میرے پاس آ بھی رہی ہوتی ہیں انشاءاللہ. اگلی کسی ویڈیو میں کسی اور معاملے کے اوپر بات کریں گے. اپنے دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی, لیکن بشرط زندگی اجازت دیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.